वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को हर परेशानी और मुसीबत से महफूज व मामून फरमाए और शब बरात के फ़यूज़ व बरक़ात से आप तमाम हज़रात को माला माल फरमाए। आप हज़रात मेरी इस गुफ्तगू को पूरा सुनें ताकि पूरी बात आपके समझ में आए और आपको शब बरात कैसे गुजारनी है, शब बरात में क्या करना है, किस अंदाज में आपको इबादत करनी है। शब बरात बहुत ही फ़ज़ाइल व कमालात से पुरअनवार है और अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शब बरात बहुत ही अज़मत वाली रात है, बहुत ही प्यारी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से तमाम बंदों को नवाजता है, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। एक हदीस पाक है, हज़रत नौफल बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाबान की 15वीं रात में अक्सर बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं। एक मरतबा हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फ़ातिह खैबर शिकन शब बरात में बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत अली ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा और फरमाया कि एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शब बरात में आसमान की तरफ नज़र फरमाकर फरमाया कि ये वो रात है कि इसमें अल्लाह ताला से जिसने जो दुआ मांगी तो कबूल हुई और जिसने बख्शिश की दुआ मांगी वो बख्श दिया गया। लेकिन नाजायज़ माल हासिल करने वाला, जादूगर, काहिन, नुजूमी, जल्लाद, फाल निकालने वाला गोया और बाजा बजाने वाला ना हो। इसके बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये दुआ की कि अल्लाह ताला ए दाऊद के रब, इस रात जो शख्स दुआ मांगे या बख्शिश चाहे उसको बख्श दे, यानी उसकी दुआ कबूल फरमा ले, इसलिए कि इस रात में तेरे ख़ास फजल व करम का चर्चा हर शख्स की ज़बान पर आम है, अगरचे हर रात तेरा करम होता है। ये रिवायत मा सबता बिसुन्ना सफ़ा नंबर 194 पर है। यानी कि बाजा बजाने वाला, जादूगर, काहिन, नुजूमी, जल्लाद, फाल निकालने वाला, तो ये इस रात भी इनकी दुआएं कबूल मंजूर नहीं होती हैं, यानी कि इस रात भी वो महरूम कर दिए जाते हैं। और हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजता है। बड़ी फजीलत वाली रात है शब बरात। 15वीं रात में अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजता है ताकि जन्नत सजाई जाए, इसलिए कि आज की रात आसमानों के तारों, दुनिया के रातों दिन, दरख्तों के पत्तों, पहाड़ों के वज़न और रेत के ज़र्रों की तादाद के बराबर बंदों की बख्शिश करूँगा। इसे पता क्या चला, जब कोई अच्छा काम हो तो उसमें सजावट करना जायज़ व दुरुस्त है, नाजायज़ व हराम नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है बंदों की इस रात में, हज़रत जिब्रील को भेजता जाओ, जन्नत को सजाओ, जन्नत को सजाया जाए, जन्नत में और निखार लाया जाए, इसलिए कि मैं अपने बंदों की आज बख्शिश करने वाला हूँ। तो जब
آج کی رات بندوں کی بخشش ہو تو جنت کو سجایا جائے، تو کیا حضور کی پیدائش پر ہم گلی اور گھر نہیں سجا سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ شفاعت والے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ شفاعت لو یا آدھی امت آپ کی جنت میں جائے، تو حضور فرماتے میں نے شفاعت کو پسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رات اے حبیب آج آپ آدھی امت کو لیں گے یا شفاعت کو لیں گے؟ تو حضور فرماتے میں نے شفاعت کو پسند کیا، اس لیے کہ شفاعت زیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میری شفاعت صرف نیک مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ میری شفاعت ان تمام گناہ گاروں کے لیے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور خطا کار ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد ابن ماجہ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 319 پر۔ تو حضور سرور کائنات نے شفاعت کو پسند فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک اور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کے لیے عریضہ پیش کیا، امت کی شفاعت کے لیے دعا کی۔ تو خالق کائنات نے حضور کی دعا پر 1/3 امت کی شفاعت کو قبول فرما لیا۔ پھر 14ویں شب آئی، تب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت 2/3 کی شفاعت عطا کی گئی۔ پھر 15ویں رات آئی، یعنی کہ جسے مراد شب برات کہتے ہیں، دعا کی۔ جب حضور سرور کائنات نے شب برات میں دعا کی تو خالق کائنات نے ساری امت کے حق میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما لی، علاوہ ان نافرمان بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی شفاعت اس رات بھی نہیں ہوئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی کمالات سے پر فرمایا ہے۔ اور ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ جب شب برات آئے تو جو آپ کے گھر سے مرحومین ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبروں پہ تشریف لے جائیں اور ان کی زیارت کریں۔ یہ حدیث پاک ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی ماں ہیں، فرماتے ہیں شب برات میں فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ، میں نے آپ کو بقیع الغرقد میں، یعنی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ پوری حدیث اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات حضور سرور کائنات کو نہ پایا، تو حضور سرور کائنات کا پیچھا کرتے ہوئے حضرت عائشہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرماتے۔ حضرت عائشہ کو دیکھ کر کے حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول انصاف نہ کریں گے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ کیا لگا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مزاروں قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ حدیث بحقی میں موجود ہے۔ قبرستان میں پایا، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا، آپ مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ اور ایک حدیث پاک اور بھی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت میں فرماتے ہیں کہ جب عید یا جمعہ یا روز عاشوراء یا شب برات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور بڑی درد بھری آواز میں، بڑے غمناک لہجے میں، بڑے افسوس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو آواز دیتی ہیں اور پکارتی ہیں، التجا کرتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے۔ تو پتہ کیا لگا ہے مسلمانوں، جو تمہارے گھر سے انتقال کر گئے ہیں
ان کو آپ یاد کرو ان راتوں میں، ان کے نام سے دعا کرو، ان کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پہ ترس کھائے، یعنی کہ ان کے نام سے آپ صدقہ کرو، ان کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ان کے نام سے کسی یتیم کی بچے کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، ان کے نام سے صدقہ و خیرات کر دو، ان کے نام سے کچھ پیسہ مسجد میں خرچ کر دو، ان کے نام سے کچھ پیسہ مدارس کے طلبہ پہ خرچ کر دو، تو ان کو ثواب ملے گا۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جب ان کو تحفہ، جس طرح سے آپ کو تحفہ ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں اسی طرح سے جب آپ ان کے نام سے دعا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ان کو بطور تحفہ ملتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ دعا کریں اور زیادہ قبول کے لیے تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ابن صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو جو نماز ادا کرنی، وہ کس انداز میں نماز ادا کرنی ہے کہ آپ کو پہلے 6 رکعت، اب 6 رکعت میں 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہے درازی عمر کی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ 2 رکعت میں جب آپ سلام پھیر دیں تو 2 رکعت کے سلام کے بعد آپ 2 رکعت کی نیت پھر سے کریں، رزق میں کشادگی کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو پہلی 2 رکعت درازی عمر کی نیت سے، دوسری 2 رکعت رزق میں کشادگی کی نیت سے، اب تیسری 2 رکعت دوزخ سے آزادی کی نیت سے یا اپنے گناہوں کی بخشش کی نیت سے آپ ادا کریں۔ اب اس کے بعد میں 2 رکعت اور بڑھا لیں، اور یہ مناسب اور بہت اچھا اور بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے پڑھیں، کیونکہ ان تمام کا دار و مدار نیت پر، ایمان پر ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو نہ آپ کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ صدقہ و خیرات قبول ہے۔ تو آپ 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے آپ ادا فرمائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جب آپ 8 رکعت مکمل کر لیں تو پروقار ہو کر کے بیٹھ جائیں، اور اب آپ وظیفہ کی شروعات کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ درود شریف یاد ہے تو اس کو پڑھ لیجئے، اگر یہ درود شریف یاد نہیں ہے، دوسرا یاد ہے صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس کو پڑھ لیجئے 100 مرتبہ۔ اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو 100 بار پڑھ لیجئے، یہ بھی درود پاک ہے۔ اب جب آپ کے درود پاک کی 100 کی تعداد پوری ہو گئی، اب اس کے بعد میں آپ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ بہتر یہ کہ آپ دوسرے کلمے کا انتخاب کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ اگر آپ کو دوسرا کلمہ یاد نہیں ہے تو آپ پہلے کلمے پر ہی اکتفا کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، اس کے بعد میں 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ تو یہ 400 کی تعداد مکمل ہو گئی۔ اب جب 400 کی تعداد مکمل ہو جائے، اس کے بعد میں اطمینان کے ساتھ
خدائے وحدہ لا شریک سے بہتر امید رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھائیے اور دعا کیجئے، رو رو کر دعا کیجئے، خالق کائنات میری عمر میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، خالق کائنات خیر و برکت نازل فرما، ہم تنگی میں مبتلا ہے مولا تعالیٰ مجھے تنگی سے نجات عطا فرما، ہم پریشانی میں مبتلا ہے مولا تعالیٰ مجھ کو پریشانی سے نجات عطا فرما۔ تو خالق کائنات سے لا تقنطوا من رحمت اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو، میری رحمت سے امید مت توڑو، امید رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، خالق کائنات آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پر قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور سنتے چلیے، ہمارے عوام میں یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں وہ قضا ہیں، ذمہ باقی ہیں، اور ان نمازوں کو چھوڑ کر کے ترک کر کے نفل نماز پہ زیادہ زور دیتے ہیں، زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ آپ اس بات کا ٹارگٹ کر لیں، نیت کر لیں کہ ہم اس رات میں جو آپ کی قضائے عمری ہیں ان کو ادا کریں گے۔ تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ کا دل نہیں مانتا، جب آپ نفل سے نہیں اپنے آپ کو روک پا رہے ہیں تو آپ جو ہے 8 رکعت یہ ادا کر لی جو میں نے پہلے بتائی ہے، اور اس کے بعد میں جتنی آپ نمازیں ادا کریں قضائے عمری کی نیت سے ادا کرتے چلے جائیں۔ قضائے عمری کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت فرض، 3 رکعت وتر۔ اور جو آپ نماز ادا کریں سب سے پہلے نیت کرتے جائیں۔ نیت کی مثال کے طور پر اگر آپ سب سے پہلے فجر کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضائے عمری سب سے پہلے فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اب اس میں کیا کرنا، اگر آپ چاہیں تو آپ التحیات کو اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ثنا کو چھوڑ دیجئے، اعوذ باللہ کو بھی چھوڑ دیجئے، بسم اللہ کو بھی چھوڑ دیجئے، براہ راست آپ الحمد سے شروع کریں۔ اور التحیات میں جب بیٹھیں تو کچھ اور تخفیف کر لیں، التحیات کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر کے بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، اس سے نماز میں زیادہ آسانی ہو جائے گی، آپ کو ادا کرنے کا دل کرے گا۔ تو آپ یہ نمازیں نفل ہیں ان کی بروز محشر پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، جو قضائے عمری آپ کی باقی آپ کے ذمہ کرم پہ باقی ہیں ذمہ پر، ان کی میدان محشر میں پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا ان کے متعلق آپ سے۔ اور پھر حدیث پاک بھی ہے، اگر آپ البتہ اگر کسی کے ذمہ فرض یا واجب قضا ہوں تو نفل نہ پڑھے، فرض یا واجب قضا ہوں تو نفل نماز نہ پڑھے بلکہ فرض اور واجب کو ادا کرے، فرض اور واجب کو ادا کرے، اس لیے کہ جب تک کوئی فرض آپ کے ذمہ ہوگا نفل نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نفل نماز قبول ہو، مقبول ہو، خدا کی راہ میں، خدا کے لیے، خدا کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو، تو آپ کو پہلے سب سے آپ یہ ذمہ پر فرض نمازیں باقی ہیں، قضا جو نمازیں ہیں ان کو آپ ادا کریں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات فرماتے ہیں لا يقبل نافلہ حتی تؤدی الفریضہ، حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نماز کا یا فرض کو ادا نہ کر لے۔ تو آپ فرض پر دھیان دیں، جو آپ کی نماز قضا ہے ان پر زیادہ دھیان دیں، جو نفل ان پہ زیادہ بھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جو اور نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل، تو آپ ان 2 رکعت کو بھی چھوڑ دیجئے، ان 2 رکعت کو بھی چھوڑ دیجئے اور آپ قضائے عمری 2 رکعت فجر کی پڑھ لیجئے۔ اسی طرح سے ظہر میں آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے اور 2 رکعت نماز قضائے عمری فجر کی ادا کر لیجئے۔ اسی طرح سے آپ مغرب میں
2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کو بھی چھوڑ دیجئے 2 رکعت نماز نفل کو، اس کی جگہ پر آپ معمول بنا لیجئے جو آپ کی قضاء عمری ادا باقی ہیں ان کو ادا کر لیجئے، نفل کے بجائے آپ قضاء عمری ادا کیجئے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ قضاء عمری ادا کر، زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے آپ سے، جتنی آپ کی نماز قضا ہیں آپ ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب تک آپ کے ذمہ کرم پر فرض نمازیں باقی ہیں تب تک آپ کی نفل خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی حدیث پاک میں ہے، اور ایسے ہی فتاوی فقہ ملت جلد اول صفحہ نمبر 205 پر بھی ہے۔ مولا تعالیٰ ہم کو اور آپ کو